नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि ग़ुलाम सरवर ख़ान की जगह चौधरी निसार अली ख़ान को पीटीआई में शामिल करने और इलेक्शन लड़वाने की असल कहानी क्या है। चौधरी निसार के साथ नून लीग के 15 अरकान असम्बली की तहरीक इंसाफ में शमूलियत का असल किस्सा क्या है। चौधरी निसार अली ख़ान ने किस नौइयत के बड़े फ़ैसले किए हैं, ग़ुलाम सरवर ने किस तरीके से इन फ़ैसलों की ख़ुद तस्दीक की, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की ज़ेरे सदारत आला सतह के इजलास में इस पूरे मामले पर किस किस्म की बहस होती रही, ग़ुलाम सरवर ने इस सूरत हाल में क्या जवाबी फ़ैसले किए हैं और चौधरी निसार अली ख़ान को मिलने वाले मुमकिना ओहदे के मुतल्लिक क्या इंकशाफात किए गए हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी ग़ुलाम सरवर ख़ान की जगह चौधरी निसार अली ख़ान को तहरीक इंसाफ में शामिल करने और इलेक्शन लड़वाने की कहानी क्या है और ख़ुद ग़ुलाम सरवर ने इस पूरे मामले की किस तरह से तस्दीक की। सबसे पहले आपको इसी पूरी सियासी सूरत हाल के मुतल्लिक एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं और ये जो ताज़ा खबर है इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है और इस खबर ने सबको हैरान करके रख दिया है, क्योंकि कोई भी ये तवक्को नहीं कर रहा था कि मौजूदा सियासी सूरत हाल में इस किस्म की डेवलपमेंट भी हो सकती है। लेकिन ये जो ख़बर है ये कोई ज़राए से नहीं आई, ये ख़बर कोई ऐसी नहीं कि किसी निजी महफिल में कोई बातचीत हुई हो, बल्कि ये ख़बर एक ऐसे मामले के मुतल्लिक है और एक ऐसी बात के मुतल्लिक है जो कैमरों के सामने हुई, यानी टीवी के कैमरों के सामने ये बात हुई और जिस मेज़बान ने इस खबर के मुतल्लिक सवाल पूछा, जब उसे इस सवाल का जवाब दिया गया तो वो एंकर ख़ुद भी हैरान रह गया। और ये खबर एक ऐसे वक्त में आई जब मुस्लिम लीग नून के अंदर दो हैरान कुन वाक़यात हुए। एक ताज़ा तरीन वाक़या जो है वो तो जावेद लतीफ़ के मुतल्लिक है, जिनके ऊपर शहबाज शरीफ का गुस्सा इस वक्त अरूज पर है और वो इस वजह से कि जावेद लतीफ़ को एक शो का नोटिस जारी किया गया था कि उन्होंने शहबाज शरीफ के ऊपर लफ्ज़ी हमले क्यों किए और क्यों कहा कि मफामती ग्रुप इस्टेब्लिशमेंट की असाइनमेंट पर है। अब ये जो शो का नोटिस था इसका जवाब देने के लिए एक डेडलाइन मुकर्रर की गई थी और कहा गया था जावेद लतीफ़ को कि इस डेडलाइन के ख़त्म होने से पहले आपने हर सूरत में इस शो का नोटिस का जवाब देना है। लेकिन अब इसमें एक हैरान कुन पेशरफ्त ये है कि मरियम नवाज़ के उकसाने पर जावेद लतीफ़ ने एक नया और अनोखा काम किया है और जावेद लतीफ़ जो हैं अब उन्होंने उल्टा शहबाज शरीफ को बराह रास्त ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है और अब वो ये ज़िद कर रहे हैं कि अगर मैं इस शो का नोटिस का जवाब दूंगा तो उसमें नून लीग का जो मफामती ग्रुप है इसके तमाम जो पोल हैं और तमाम जो इनके राज हैं वो खोल दूंगा। मेरे पास शवाहिद मौजूद हैं, मैं ये शवाहिद इस जवाब के साथ मेंशन करूंगा कि ये ग्रुप किस तरह से मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ साजिश कर रहा था और ज़ाहिर है कि जब वो ये कह रहे हैं कि ये मफामती ग्रुप मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ साजिश कर रहा था तो उनका जो डायरेक्ट इशारा है वो शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ की जानिब है। इसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि इस मफामती ग्रुप ने यानी शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ के ग्रुप ने खुफिया मीटिंग्स की हैं। उनके पास ये शवाहिद भी मौजूद हैं कि इन मीटिंग्स में किस तरीके से मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ बातें की गई। ये सब शवाहिद इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं और मैं शो का नोटिस के जवाब में ये तमाम सबूत, ये तमाम शवाहिद सामने लाऊंगा और ये जवाब उन्होंने इसलिए दिया है कि मरियम नवाज़ ने जावेद लतीफ़ को उकसाया है
کہ آپ شہباز شریف نے جس طرح سے تھوڑا سا دباؤ ڈال کر آپ کو شو کا نوٹس تو کروا دیا، لیکن آپ اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹیں اور آپ کہیں کہ میں شہباز شریف کے متعلق اور خواجہ آصف کے متعلق یہ ثبوت سامنے لاؤں گا کہ وہ پارٹی کے اندر کس طرح سے گروپنگ کر رہے ہیں۔ اور سب جانتے ہیں کہ جاوید لطیف از خود اتنی ہمت نہیں کر سکتے کہ وہ اتنے بڑے بڑے سٹیٹمنٹ دیں، ان کو مریم نواز ہی اس معاملے پر ورگلا رہی ہیں اور اکسا رہی ہیں۔ اب اسی پوری صورتحال میں جو اس سے بھی بڑی اور حیران کن خبر آئی وہ شاہد خاقان عباسی کے متعلق ہے، اور شاہد خاقان عباسی میاں نواز شریف اور مریم نواز کے کیمپ کے رہنما ہیں، اور میاں نواز شریف اور مریم نواز دونوں انہیں اپنا بڑا وفادار ساتھی اور بڑا قریبی ساتھی مانتے ہیں۔ اب شاہد خاقان عباسی سے جب یہ پوچھا گیا کہ مریم نواز اور شہباز شریف کے درمیان اختلافات کی خبریں ٹھیک ہیں یا غلط، اور کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے احتجاجاً مسلم لیگ نون کے 2 تنظیمی اجلاسوں کا بائیکاٹ کیا کیونکہ مریم نواز جاوید لطیف کے ذریعے شہباز شریف پر حملے کروا رہی تھیں، تو اس پر آپ کیا کہیں گے کہ کیا یہ جو صورتحال بیان کی جا رہی ہے یہ درست ہے یا غلط ہے، یا حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے؟ اب اس پر شاہد خاقان عباسی نے بڑے ہی معنی خیز انداز میں بڑا ہی حیران کن جواب دیا، اور ان کا کہنا تھا کہ کوئی بھی پارٹی چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو یا کوئی اور پارٹی ہو، وہ صرف اس وقت مضبوط ہو سکتی ہے جب اس پارٹی کا صدر مضبوط ہو۔ یعنی شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ مسلم لیگ نون صرف اس صورت میں مضبوط ہو سکتی ہے جب شہباز شریف بطور پارٹی صدر مضبوط ہوں، اور انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے ان الفاظ میں واضح اشارہ دیا کہ وہ شہباز شریف کو ایک مضبوط صدر نہیں سمجھتے، مریم نواز ان کو ایک مضبوط صدر نہیں سمجھتی، اور انہوں نے اشارتاً یہ بھی ایک طرح سے تصدیق کر دی کہ جاوید لطیف کے بیانیے کی جو وہ حمایت کر رہے ہیں مریم نواز کے کہنے پر، اس کے پیچھے بھی ظاہر ہے کہ مریم نواز کی تھپکی شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اشارتاً اس بات کی تصدیق بھی کی کہ مریم نواز سمجھتی ہیں کہ شہباز شریف نے کمزوری دکھائی ہے، اور کمزوری دکھانے والا جو شخص ہے وہ پارٹی صدر نہیں ہو سکتا، اور پارٹی صدر ہو تو پھر پارٹی آگے نہیں چل سکتی۔ ساتھ ہی شاہد خاقان عباسی نے یہ بھی کہہ دیا کہ اصل میں تو مسلم لیگ نون کے جو روح رواں ہیں وہ میاں نواز شریف ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کیمروں کے سامنے یہ تصدیق بھی کی کہ پارٹی کے اندر سنگین اختلاف موجود ہے، لیکن یہاں ایک اور بہت اہم بات حمزہ شہباز اور مریم نواز کے متعلق بھی ہے، کیونکہ ان دونوں کے درمیان بھی ایک دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی۔ تو معاملہ یہ ہے کہ مریم نواز کے ایک حالیہ بیان پر حمزہ شہباز مریم نواز سے سخت ناراض تھے، سخت نالاں تھے۔ پہلے تو انہوں نے مریم نواز کو ناراضی کے کچھ میسیجز انڈائریکٹ بھجوائے، لیکن بعد میں ان کے جو میسیجز تھے یہاں سے بات بڑھتی ہوئی آمنے سامنے، جب مریم نواز اور حمزہ شہباز آمنے سامنے آئے تو اس وقت بھی ایک بڑی ٹینس سچویشن پیدا ہوئی دونوں کے درمیان، کیونکہ جو حمزہ شہباز کی ناراضی تھی وہ صرف جاوید لطیف کے بیانات تک محدود نہیں تھی کہ مریم نواز نے جاوید لطیف کے ذریعے میرے والد شہباز شریف پر حملے کیوں کروائے۔ اصل میں یہ جو دوسری وجہ تھی ناراضی کی وہ یہ تھی کہ مریم نواز کا ایک حالیہ بیان حمزہ شہباز کو بہت برا لگا، حمزہ شہباز نے اس بیان کا بہت برا منایا، اور اس بیان میں مریم نواز نے اصل میں شہباز شریف کو قصوروار قرار دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کے گناہ میں شریک نہیں تھی، اور میں اس مسلم لیگ نون کا حصہ نہیں تھی جس نے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی حمایت کی، اور یوں اشارتاً انہوں نے جو پورا ملبہ ہے وہ ڈالا شہباز شریف پر، اور شہباز شریف کے جو اس وقت قریبی ساتھی بنے ہوئے ہیں خواجہ آصف پر۔ اب اس پر حمزہ شہباز نے اتنا برا منایا کہ جو نون لیگ کا تازہ ترین اجلاس ہوا اس میں انہوں نے سب کے سامنے یہ کہہ دیا کہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کا فیصلہ پوری قیادت یعنی میاں نواز شریف، مریم نواز اور جو پوری قیادت تھی ہم سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا تھا
کہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی حمایت کی جائے گی، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم نے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی حمایت کا فیصلہ کر کے ایک درست فیصلہ کیا۔ یوں حمزہ شہباز نے ایک تیر سے دو شکار کیے، ایک تو مریم نواز کو سخت جواب بھی دے دیا، اور دوسرا انہوں نے جنرل باجوہ کی ایک مرتبہ پھر خوشامد بھی کر دی۔ اب اسی پوری صورتحال میں چودھری نثار علی خان اور غلام سرور کے متعلق بھی ایک بڑی دلچسپ اور اہم خبر سامنے آئی ہے، اور خود غلام سرور نے اس خبر کی تصدیق بھی کی ہے۔ اور یہ جو خبر ہے ایک ایسے وقت میں آئی ہے کہ جب چودھری نثار علی خان نے وزیراعظم عمران خان کو ایک الگ قسم کا اچھا لیڈر قرار دیا، یہ بھی کہا کہ وزیراعظم عمران خان سے ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پہلے بھی دوست تھے اور اب بھی ان کے درمیان اچھی نوعیت کے تعلقات استوار ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اس بات کی قطعاً تردید نہیں کریں گے کہ ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی، تردید نہیں کریں گے، اور تردید نہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ملاقات ہوئی ہے، اور انہوں نے انڈائریکٹلی اس کی تصدیق کر دی۔ اب اس کے بعد یہ خبریں بھی آئیں اور مصدقہ خبریں آئیں کہ چودھری نثار علی خان کو تحریک انصاف پنجاب میں کوئی بڑی ذمہ داری دینے کی آفر بھی کی گئی، اور دوسری جانب چودھری نثار علی خان کے جو قریبی ذرائع ہیں انہوں نے یہ بھی تصدیق کی کہ چودھری نثار علی خان نے پچھلے 2-3 سال میں ایک مرتبہ بھی میاں نواز شریف سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی، اور چودھری نثار علی خان کا موقف یہ ہے کہ جس قسم کی تحریک میاں نواز شریف نے چلائی، یعنی پہلے جو عدالتوں کے خلاف تحریک چلائی، بعد میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور DGI جنرل فیض حمید کے خلاف جس طرح کی تحریک چلائی، اور جس طرح کے الزامات عدالتوں پر لگائے، اور جس طرح کے الزامات فوجی قیادت پر لگائے، اس کا کوئی اخلاقی جواز اس لیے نہیں تھا کہ میاں نواز شریف پر بے ضابطگی اور کرپشن کے الزامات ثابت ہو چکے تھے، اور یہ بہت اہم بات ہے کہ ظاہر ہے کہ چودھری نثار علی خان نے اتنا عرصہ میاں نواز شریف کے ساتھ گزارا بھی ہے۔ اب اسی پوری صورتحال میں وزیراعظم ہاؤس میں کیا دلچسپ واقعہ ہوا، تو معاملہ یہ ہے کہ چودھری نثار علی خان اور غلام سرور یہ دونوں سخت سیاسی حریف ہیں۔ جو 2018 کا الیکشن تھا اس میں چودھری نثار علی خان کے پاس مسلم لیگ نون کا ٹکٹ نہیں تھا۔ شہباز شریف نے کوشش کی تھی کہ ان کو مسلم لیگ نون کا ٹکٹ مل جائے، لیکن اس وقت میاں نواز شریف کو ایک گائیڈ کیا گیا تھا پرویز رشید کی جانب سے، خواجہ آصف کی جانب سے، احسن اقبال کی جانب سے، اور یہ اس وقت سارے مریم نواز کے کیمپ میں تھے۔ تو ان لوگوں نے میاں نواز شریف کو کنونس کیا کہ چودھری نثار علی خان کو ٹکٹ نہ دیا جائے۔ یوں ان کے پاس ٹکٹ نہیں تھا، جبکہ غلام سرور کے پاس PTI کا ٹکٹ تھا، اور اس وجہ سے غلام سرور PTI کے اس ٹکٹ کی وجہ سے چودھری نثار علی خان کو شکست دینے میں کامیاب رہے تھے۔ اب غلام سرور کو کچھ مخصوص ذرائع سے بڑی ایسی خبریں ملیں جو ان کے لیے بڑی تشویشناک تھیں، اور یہ خبریں اس حوالے سے تھیں کہ چودھری نثار علی خان تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں، اور ذرائع کے مطابق چودھری نثار علی خان کو نون لیگ کے 10 سے زائد ارکان ایسے ہیں جنہوں نے یہ پیغامات بھجوائے کہ اگر آپ کی PTI کے ساتھ اچھی کوئی سیاسی سیٹلمنٹ ہو رہی ہے اور کوئی اچھی سیاسی مصالحت ہو رہی ہے تو پھر وہ بھی ان کے ساتھ تحریک انصاف میں شمولیت کے لیے تیار ہیں، اور غلام سرور خان ان تمام خبروں سے آگاہ تھے، جس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ اب یہ فیصلہ کیا تھا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ چودھری نثار علی خان اور یہ جو ذرائع نے دعویٰ کیا ہے چودھری نثار علی خان کے قریبی ذرائع نے کہ ان کے ساتھ کچھ ارکان اسمبلی نون لیگ کے موجود ہیں جو PTI میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو اس دعوے کی وجہ کیا ہے؟ اور وجہ یہ ہے کہ اس وقت نظر یہ آ رہا ہے کہ اگلی حکومت بھی تحریک انصاف کی ہوگی، اس کو اس وقت کوئی بڑا سیاسی چیلنج درپیش نہیں ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی ایک بالکل چیز جو ہے ایویڈنٹ ہے کہ اگلی مرتبہ عمران خان ہی پرائم منسٹر ہوں گے، کیونکہ PDM ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے۔ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں، ان ملک کے حالات کے پیش نظر جو فوجی قیادت ہے وہ بھی ایک صفحے پر ہے حکومت کے ساتھ، تو کوئی بھی کسی قسم کا چیلنج عمران خان صاحب کے سامنے اس وقت نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ وہ کانٹیکسٹ ہے کہ جس میں چودھری نثار علی خان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے ذرائع کے حوالے سے کہ وہ تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں۔ اب اس پورے کانٹیکسٹ میں
غلام سرور نے کیا فیصلہ کیا؟ ایک تو انہوں نے یہ کیا کہ ایسی خبریں لیک کروانا شروع کر دیں کہ انہیں بھی مسلم لیگ نون کی طرف سے پارٹی میں شمولیت کی پیشکش ہے، اور اس کے بعد یہ جو پورا معاملہ تھا یہ پہنچ گیا براہ راست وزیر اعظم ہاؤس میں، جہاں وزیر اعظم عمران خان خود ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے، یعنی وہ وفاقی کابینہ کو اس وقت چیئر کر رہے تھے۔ اب وہاں کچھ وزراء نے غلام سرور سے پوچھا کہ بھائی صاحب یہ کیا قصہ ہے، آپ کے متعلق یہ خبریں آ رہی ہیں کہ آپ نون لیگ کے اندر جا رہے ہیں، اور اس طرح کی خبریں بھی ہیں کہ آپ نے اپنے کچھ قریبی لوگوں کو یہ بات بتائی ہے، تو آپ ہمیں بتائیں کہ کیا آپ سے کسی نے رابطہ کیا ہے اور کیا واقعی آپ مسلم لیگ نون کے اندر شمولیت اختیار کر رہے ہیں؟ تو اس پر غلام سرور نے بھی بڑا حیران کن جواب دیا، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر چودھری نثار علی خان جو میرے سخت سیاسی حریف ہیں، اگر ان کو پی ٹی آئی میں شامل کیا جا سکتا ہے تو پھر میں بھی مسلم لیگ نون یا کسی اور پارٹی میں شمولیت کا فیصلہ کر سکتا ہوں۔ لیکن یہاں وہ ایک بات بھول گئے، اور وہ بات یہ ہے کہ ایک طرف تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں کسی اور جماعت میں جا سکتا ہوں، مسلم لیگ نون میں جا سکتا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تحریک انصاف کی جو مقبولیت ہے اور پی ٹی آئی کی اوورآل جو ایک ملک کے اندر وہ سب سے بڑی جماعت بنی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی اپنی ایک کرزمیٹک پرسنالٹی ہے، ان کی ایک کرشماتی شخصیت ہے، اور جو بھی ان کو بلیک میل کرتا ہے، ایک تو وہ اس کو سخت ناپسند کرتے ہیں۔ اس میٹنگ میں بھی انہوں نے غلام سرور کو کہا کہ آپ ان باتوں کے بجائے کابینہ کے ایجنڈے پر بات کریں، اور دوسرا، آج تک عمران خان صاحب سے جو بھی سیاسی شخصیت الگ ہوئی ہے، چاہے وہ جہانگیر ترین ہوں، چاہے وہ جاوید ہاشمی ہوں، چاہے وہ حامد خان ہوں، چاہے وہ جسٹس وجیہ الدین ہوں، جو بھی وزیر اعظم عمران خان سے الگ ہوا ہے، اس کی سیاست جو ہے پھر گمنامی کے اندھیروں میں چلی گئی ہے۔ اس لیے غلام سرور نے گلوں شکووں میں یہ بلیک میلنگ کرنے کی کوشش تو کی، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے ان کے ان گلے شکووں کو کوئی زیادہ توجہ نہیں دی، اور ان کو یہ کہا کہ اس وقت جو اجلاس کا ایجنڈا ہے آپ اس کے اوپر بات کریں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔